हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यकीनन लास्ट तकरीबन 24 आवर्स से यही बातें चल रही है। दाऊद इब्राहिम के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनको पॉइज़न दिया गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है और वो है जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के फ़ॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं और उनके समधी हैं, उनके क्लोज़ रिलेटिव्स में से आते हैं। उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या हकीकत है इस हवाले से भी बात करेंगे और अभी तक की अपडेट्स क्या है इस पे भी बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बेल और का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जी दाऊद इब्राहिम जो एक इंडिया को मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है। फ़िलहाल उनके हवाले से ये ख़बरें हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं कुछ ये कह रहे हैं कि भई ऐसा है कि वो हो सकता है कि कोई कहता है कि जी उनको ले जाया जाएगा पाकिस्तान से, वो मर चुका है, कोई कहता है नहीं वो वैसे ही कहीं और मौजूद है, दुनिया को शो कराना है। लेकिन ऐसे में जो करीबी रिश्तेदारों में से जावेद मियांदाद मौजूद है। जावेद मियांदाद के बेटे की शादी दाऊद इब्राहिम के बेटी से हुई थी। तो करीबी एक रिश्ता मौजूद है। उस हवाले से वो कहते हैं जी कि वो कोई कमेंट नहीं करना चाहते। यकीनन उनका राब्ता मेरा नहीं ख़्याल कि उनका राब्ता नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कहना चाहते। इससे थोड़ी-सी जो कहानी है उसमें ट्विस्ट आता है। क्योंकि कि अगर ऐसा है कि उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ लेट्स सपोज़, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि हाँ जी, मेरी उनसे बात हुई है या व्हाटएवर द थिंग इज़। अ, कुछ न कुछ इस किस्म का कहा जा सकता है। या फिर अगर ऐसा है कि उनको कुछ हुआ है, तो यकीनन फिर भी जावेद मियांदाद साहब का रिएक्शन अ, आना चाहिए, उसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है पॉसिबल कि ये चीज़, ये खबर हो सकता है 1, 2 दिन, 3 दिन, आप 4 दिन इसको छुपाएँ, लेकिन परमानेंट बेसिस पे ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। फिर एक चीज़ मुझे जो थोड़ी-सी वो एक आ रही है कि अगर वो स्टेटमेंट देते हैं कि जी मेरी उनसे अगर बात हुई है या नहीं हुई या जो भी है, उस किस्म का रिएक्शन शायद एक और वजह से भी नहीं देना चाहते। क्योंकि जो दाऊद इब्राहिम है एक मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ में गया। पाकिस्तान 3 साल ग्रे लिस्ट में रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता रहा। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जावेद मियांदाद जो हैं वो इस बात को इसीलिए क्योंकि वो कोई अभी तो रिश्तेदारी उनकी नहीं हुई, पुरानी है उनकी आपस में। और ये बात भी बड़ी क्लियर है कि उनको ये पता है कि भई उनके हवाले से बात कैसे करनी है। वो कहाँ पे होते हैं या कहाँ पे नहीं होते। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि वो कोई ऐसे तो नहीं है कि वो ओपनली फिरने वाले हों, वो बेशक इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो या वो यूएई में हो, दुबई वगैरह का हम सुनते हैं कि वहाँ पे वो मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि अगर उनके साथ इस किस्म की कोई चीज़ हुई है, तो लाज़मी-सी बात है कि वो कोई अ, कुछ तो उनका होगा, इलाज भी होगा। अगर उनकी डेथ हुई है या होती है, तो उसके बाद भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको मुकम्मल तौर पे छुपाया जाए। अब इस वक़्त काफ़ी सारे क्वेश्चन्स जो हैं वो रेज़ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये भी आ रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए एक साइड से तो ये खबर है, अच्छी खबर ये है कि अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो प्रेशराइज़ करता है पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ डिप्लोमैटिक फ्रंट के ज़रिए, इंटरनेशनल फ़ोरम्स के ज़रिए, उसमें कमी आएगी। हो सकता है ऐसा हो। बट एक चीज़ और भी है कि इस तरह के लोगों के हवाले से बहुत सारी खबरें हम देखने को, सुनने को
اور ان میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچ کی خبر ایکچوئل خبر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو گھمایا پھرایا بھی جاتا ہے۔ اسپیشلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو انسرجنٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جب اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی ہمارے خطاب ہم سے خطاب کرتے ہیں، یہ ان کا وائس میسج آ گیا، یہ ان کا فلاں آ گیا۔ ایمن ظواہری کے حوالے سے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، القاعدہ کے بڑے لیڈرز میں سے تھے۔ یہ بیت اللہ محسود کے حوالے سے ہم نے ٹی ٹی پی کی دیکھی تھی۔ یہ ملا فضل اللہ کے حوالے سے ہم نے ٹی ٹی پی کو جس وقت وہ لیڈ کرتے تھے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اسی طریقے کی بہت ساری ٹیکٹکس جو ہے وہ بی ایل اے بھی یوز کرتا ہے، لیکن ان میں اور ان میں کچھ فرق ہے۔ فرق ایسا ہے کہ یہ کوئی پہاڑوں میں رہنے والا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی غاروں میں رہنے والا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی ریموٹ ایریاز میں رہنے والا آدمی نہیں ہے۔ یہ کہاں رہتا ہے جی؟ ممبئی، ایک بڑا ویل سیٹل سٹی ہے، بڑا شہر ہے۔ کراچی بالکل ایک بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کا 12واں بڑا شہر ہے، اور مطلب ایک ویل سیٹل سٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یو اے ای میں رہتے ہیں، دبئی بھی ایک بڑا ایڈوانس علاقوں میں سے آتا ہے، کنٹریز میں سے یا سٹیز میں سے آتا ہے، وہاں رہتے ہیں۔ تو ان کا جو سسٹم ہے، اچھا وہ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑنے، ان کا سنا ہے کہ یہ گولڈ اور ڈائمنڈز اور اس طرح کا کوئی ڈرگس کا اس طریقے سے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ ہاں ان کے اوپر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی مطلب ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ بھائی انہوں نے کچھ ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں انڈیا میں کروائی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ باقی ڈرگز اور ڈائمنڈز اور گولڈ کا ایک الگ اسمگلنگ یقیناً انلیگل ہے، اس کو لیگل نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ چیز ہے کہ جو اس وقت انڈین گورنمنٹ کا ایک سٹانس ہے ان کے حوالے سے، وہ غالباً ان کے کچھ ایسے گینگسٹرز گروپ، ایک ایسا نیٹ ورک جنہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں جو ان کے انٹی اسٹیٹ تھی یا پھر ان کے خلاف گئی ہیں، جن میں کچھ حملے شامل ہیں۔ حالانکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ وہاں کے پولیٹیکل جو کلاس ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے رہے، ان کو آگے لے آنے میں، ان کو پارلیمنٹ میں پہنچانے میں، یا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ پاکستان میں بھی یہ چیز ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو رکھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ عام لوگ تو چلو جی تالیاں بجاؤ، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاؤ۔ ایک گروپ انہوں نے رکھا ہوتا ہے جو تھوڑا سا ڈرا دھمکا سکے، مطلب گن بندوق اٹھا سکے، اس طرح کے لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب لوگ ابھی اتریں گے گاڑی سے تو 15-20 آگے 15-20 پیچھے جو ہے وہ فوراً اتریں گے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اور پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ان کا سہارا یا ان کے کندھے کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہے اور کافی حد تک ہندوستان میں بھی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ان کو پھر جب ان کو حکومت میں لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئی بنا کسی کے سپورٹ کے وہ پولیٹیکل ہو، وہ کسی اور کی ہو، ان کے بنا ممکن نہیں ہے کہ، اور ن- اس کے بغیر کہ آپ کے ساتھ اگر پوری ایک نیٹ ورک نہیں ہے، پورا ایک گروپ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آپریٹ کر سکتے ہیں سنگل ہینڈڈ ون مین شو، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی ہو، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ بی ایل اے ہو، وہ داؤد ابراہیم ہو، وہ جیش کے لوگ ہوں، وہ لشکر کے لوگ ہوں، وہ حافظ سعید ہو، وہ مسعود اظہر ہو، مولانا مسعود اظہر ہو، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہو، سب کے لیے ایک پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، تو دین یہ چیز ممکن ہوتی ہے۔ اگر نہیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بٹ کیونکہ لاسٹ بھی شو میں لوگ کہتے ہیں کہ جاوید میداد سے، بالکل جاوید میداد از اے مین ایک آدمی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کو مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے ان کو کہیں کہ ایسا ہو ویسا ہو، بٹ ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ وہ اس خبر کو بہت حد تک جسے کہتے ہیں کہ
ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک جی ہاؤس اریسٹ کی بات ہوتی ہے کہ جاوید میرداد کو جی ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن اس کے حوالے سے بھی فی الحال کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ اور ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا، کیونکہ ان کی رشتہ داری تو ہے بہرحال ان سے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے وہ پھر ان کا اپنا ایک کام ہے، ایک اپنی چیزیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اگر ان کی بیٹی ان کے گھر ہے تو ان کو بھی کوئی ہاؤس اریسٹ یا کچھ اور ٹائپ کا اریسٹ یا کوئی اور ٹائپ کا تھریٹ ان کو مل سکتا ہے۔ یہ فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں آئی، بٹ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس کو کہا اس حوالے سے کہ بھئی میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عام ہے کہ وہ کیوں اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے کہ بھئی جھوٹی خبر ہے یا فیک نیوز ہے یا کچھ بھی ہے، بس دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی۔ میری ان سے بات ہوئی ہے یا وہ بالکل ٹھیک ہے، آ، لازمی سی بات ہے لوکیشن ان سے نہ کسی نے پوچھنی تھی اور نہ انہوں نے بتانی تھی، تو یہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا تھا، لیکن اس سے کچھ مزید ڈاؤٹس جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ ڈاؤٹس کا جو سلسلہ ہے، یہ اسپیکولیشنز کا جو سلسلہ ہے، یہ میرے خیال میں نیکسٹ جو 24 سے 48 آورز ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس کے دوران اس میں شاید مزید کچھ کلیئرٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جن ہاسپٹل کا آغا خان ہاسپٹل کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پہ کوئی آدمی چھپا نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں سے وہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ وہ خبر کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے ہوں گی وہ آپ کے ساتھ آنے والے جو ہماری ویڈیو میرے چینل کے اوپر ہوگی، یقیناً وہ آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو بھی فالو اپس اسٹوری ہوتی ہے، جو بھی ان کی فالو اپس ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، وہ کسی بھی مدعے کے حوالے سے ہو، کسی بھی ایشو کے حوالے سے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ تو خیر ابھی جو جو بھی اپڈیٹس جیسے جیسے بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔